Good afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. Today, we are going to inspect the heart of Pakistani education to confront a pressing issue, and that is hate speech. क्या इसके रूट्स हैं, इम्पेक्ट क्या है, और ये कि हम ऐसे क्या इक़दामात करें कि हम एक मोर इंक्लूसिव, एक मोर टॉलरेंट एजुकेशनल लैंडस्केप की तरफ हम अपने कदम बढ़ा सकें. इस मौजू पे द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ पैराओं में गाहे बगाहे गुफ्तगू होती रहती है, और ये मौजू इतना अहम है कि ये सिलसिला मुकालमे का और गुफ्तगू का जारी रहना चाहिए. आज का सेशन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए ज़ीबा हाशमी. शी इज़ एन एजुकेशन रिसर्च कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ इब्तदा फॉर एजुकेशन. आपने जो हाशिए में रहने वाले ग्रोह हैं, अफराद हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके हकूक़ के लिए उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उन पे बारहा आवाज़ उठाई है. केस स्टडीज़, पेपर्स, फैक्ट फाइंडिंग मिशन रिपोर्ट्स वगैरह. और हमें खुशी है कि आज इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए ये मौजूद हैं. बाएं जानिब मेरे तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर A.H. नैयर. आप जानते हैं एजुकेटर, ऑथर, राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल, बल्कि सोशल कमेंटेटर ज़्यादा हैं एजुकेशन पे, और इस मौजू पर आपकी बहुत गिरफ्त है, और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज इस सेशन की मॉडरेशन करेंगे. बस ये सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले ही हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली. अब सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. आप इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A. आपका नुक्ता नज़र भी सामने आना चाहिए, लेकिन प्लीज़ रेज़ योर हैंड फर्स्ट, और ये माइक्रोफोन जब आपको दिया जाए तो फिर आप बोलिएगा. प्लीज़ वेलकम ज़ीबा हाशमी एंड A.H. नैयर. थैंक यू. तो हमारी तरफ से भी आप सबकी आमद का शुक्रिया. ज़ीबा हाशमी से मेरी मुलाकात काफ़ी है, क्योंकि हम लोग जिन दायरों में काम करते हैं उनका बहुत बड़ा ओवरलैप है. और ज़ीबा हाशमी अखबारों में लिखती हैं, रिसर्चर है, रिसर्च कर चुकी हैं, इनकी रिपोर्ट्स हैं, इनकी तंजीम काम बहुत अच्छा काम करती है. मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन में काम करने वालों में एक बहुत जिसे कहते हैं कि जिनकी राय बहुत साहिब होती है, साहिब राय शख्सियत हैं ज़ीबा हाशमी. और मुझे खुशी है कि वो आज यहाँ द ब्लैक होल में तशरीफ़ लाई हैं. और जैसे आप देख रहे हैं कि इनकी टॉक जो है वो हेट स्पीच इन एजुकेशन के ऊपर है, पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पे है. लेकिन जनरली स्पीकिंग हेट स्पीच जो है बजाते ख़ुद एक बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है. इसमें हमें मालूम है कि ये कोई एक आध माशरा ही नहीं है कि जो हेट स्पीच में मुलव्वस होता है. शायद दुनिया के तमाम ही माशरे जो हैं किसी न किसी दर्जे, किसी न किसी पैमाने पर हेट स्पीच के से उनके अंदर होती है और वो मुतासर होते हैं. तो लिहाजा अपनी तौर पे हेट स्पीच जो है वो एक ऐसा मौजू है जिसके नफ्सियाती असरात बहुत गहरे होते हैं. और मेरे ख़्याल में ये एक नफ्सियाती टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. और इस्तेमाल करने वाले जो हैं उनके कुछ मकासद, सोशल मकासद हैं, सियासी मकासद जिनके लिए वो इस्तेमाल करते हैं. तो वो एजुकेशन जो है उसके अंदर जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में तो ज़ीबा तफसील से बताएंगी, और तफसील से बताएंगी कि कौन कौन से पहलू हैं जिनसे ये काम किया जाता है. और हमारे पास लेकिन वो ये भी बताएंगी कि हेट स्पीच जो है वो उसके कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे हेट स्पीच माशरों में की जाती है. कोई एक ज़रिया नहीं है, कई हैं. और शायद वो ये भी बताएंगी कि आखिर ऐसा किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और उसके नताइज क्या होते हैं, और उनको ख़त्म करना आसान है या मुश्किल है, कहाँ तक इनको ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ तक ख़त्म नहीं कर सकते, कौन से माशरे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही वाज़ेह किस्म की हेट स्पीच को लोगों का ख्याल था कि ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म नहीं हुआ. और हेट स्पीच के पीछे तासुबात होते हैं, ये तुम्हें मालूम है. और तासुबात बाज़ जगहों पे अगर
آپ ہیٹ اسپیچ ختم بھی کر دیں تو تعصبات جو ہیں وہ سطح کے نیچے کہیں موجود رہتے ہیں. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کو آپس میں لنک کیا جائے گا اور ایک واضح تصویر سامنے آئے گی. اب اس کے اندر جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہیٹ اسپیچ کے لیے ہمارے آرٹسٹ عالم صاحب نے جو تصویر بنائی ہے اس میں دونوں طرف انہوں نے خواتین کی شکل دکھائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین کی ہیٹ اسپیچ کی آپس کی بات ہے. یہ ان کی طرف سے کچھ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. نہیں، میرے خیال میں کہ یہاں پر جو ہے نا مے بی اٹ مائٹ بی دا کلین شیفٹ، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اچھا وہ کیا ہو اپنا، لیکن اٹ از این ایشو ٹو ٹاک اباؤٹ. میرا خیال میں اسے جینڈر کا اتنا زیادہ نہیں رول ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک ایسا پہلو ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس کے اوپر مزید خاموشی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. تو سر تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے میرا انٹروڈکشن دیا. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آج کا جو موضوع جو میں نے رکھا وہ بیسکلی میں رکھ سکتی تھی ہیٹ اسپیچ ان اسکولس، لیکن یہ صرف بات اسکولس کی نہیں ہے. میں نے ایجوکیشن رکھا. ایجوکیشن کے رکھنے کے میرے دو مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن صرف اسکولس میں نہیں ہے، ایجوکیشن صرف آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں نہیں ہے. ایجوکیشن بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اور ایجوکیشن کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ جہاں سے آپ کا کوئی نیریٹو بلڈ ہو رہا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ آلٹرنیٹ میڈیا ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، اخبار ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، ویئر ایور یو آر گیٹنگ یور انفارمیشن فرام. تو انفارمیشن سورسز جہاں سے آ رہی ہے اور جو اس کو ڈیزائن کر کے جو دے رہا ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہو رہی ہے. چاہے اگر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اگر آپ الٹریٹ بھی ہیں، تو جو انفارمیشن جو آپ کو جو مسلط کی جا رہی ہے وہ آپ کی ذہن سازی کا ایک بہت بڑا ایک وہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے ہیٹ اسپیچ ان ایجوکیشن، ان پاکستانی ایجوکیشن کے نام سے میں نے اس کا ٹاپک سجیسٹ کیا تھا. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آج مجھے بلیک ہول نے مجھے یہاں پر آج انوائٹ کیا، کہ اس میرے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس میں کچھ میری پرسنل جرنی بھی ہے اور کچھ میرے پروفیشنل میری لرننگ بھی ہے. یہاں پر پرسنل جرنی میں اس لیے کہوں گی کہ جو بچپن سے جو میری جو اسکولنگ رہی، میں 80s میں 90s میں جو میری جو بیسک ایجوکیشن جو ہوئی، جس اسکول میں جس معاشرے میں جاتی رہی، ٹیچرس جس طرح سے ہمیں سبجیکٹ پڑھاتی تھیں، اور جو کتابوں میں نہیں بھی ہوتا تھا وہ بھی چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی تھیں. تو ایک کلچر سے میں نکلی ہوں کہ ہماری لرننگ کیا ہو رہی تھی، اور اس لرننگ کے انڈر کرنٹس کیا کیا چیزیں ہمارے سب کانشیسلی ہمارے اندر ڈالی جا رہی تھیں. پھر جیسے جیسے میں پروگریس کرتی گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ مجھے کچھ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملا. میں نے وہاں کے بھی ایجوکیشن سسٹمز کو دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، وہاں کی لرننگ کلچر کیا ہے. اگر میں یو ایس کی بات کروں تو وہاں پر بھی انڈر کرنٹس بہت کچھ آپ کو چیزیں لرننگ میں آتی رہتی ہیں، سب کانشیس لیول پر آپ کی وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. وہاں پر بھی تعصب وغیرہ میں نے کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ شاید میں ٹیکسس میں تھی، وہ ایک بائبل بیلٹ بھی سمجھی جاتی تھی. تو شاید اس وجہ سے وہاں پر بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے اور جو فیتھ بیسڈ ڈسکریمنیشن جو ہو رہی ہے، میں نے وہاں پر بھی میں نے کافی دیکھا. آلدو کہ یہ چیزیں آپ کی ٹیکسٹ بکس میں، کریکولم سٹینڈرڈس میں یہ چیزیں ڈیفائن نہیں ہوتی، لیکن جو کلچر آف ایجوکیشن ہے وہاں کا، وہ چیزیں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹرز، جو کہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. پھر تیسری ایک اور چیز جو پھر جب میں واپس آئی پاکستان، اور پھر جب میں نے یہاں پر اپنے 2007 سے میں نے اپنے ایک پروفیشنل کریئر کا جب میں نے آغاز کیا، تو پھر جیسے جیسے میں نے پھر اس وقت میں نے ایک خاص اپنے طریقے سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی، دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میری سوسائٹی میں اگر کوئی تعصب پایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور وہ کیوں پایا جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل ریزنز تھے، اس کے پیچھے کچھ سوشل پریکٹسز تھیں ہماری، جس کو ہم کلچر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور وہ ہم صدیوں سے اس کو لیے چلے آ رہے ہیں، جنریشنز ٹو جنریشنز، اور ہمارے جنریشنز فیملی ٹو فیملی بھی اس چیز کو ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے.
پھر اس میں بہت ساری آپ کی ریلیجس بھی ریزنس ہیں، اور پھر آپ کی پالیسی لیول پر بھی کچھ بہت ساری ریزنس ہیں، بیوروکریسی کی بھی بہت ساری ریزنس ہیں. تو اٹ از این امالگمیشن آف سو مینی تھنگس کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں کہ ٹیکسٹ بک میں کیا لکھا ہوا ہے اور آپ اس سے کیا لرن کر رہے ہیں، بلکہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، گھر سے کیا آپ سیکھ رہے ہیں اور سوسائٹی سے کیا سیکھ رہے ہیں اور ٹیچر سے کیا آپ سیکھ رہے ہیں. اٹس اے مکسچر آف تھنگس. تو یہ جب میں نے دیکھی تو اوور دی ایئرس جیسے 2007 سے لے کر اب ہو گئے 2024. اب میں اگر 2024 اور 2007 سے دیکھوں تو میں نے ایک چیز یہاں پہ ضرور یہ دیکھی ہے کہ ایک زمانے میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کسی بھی کانٹیکس میں، ایجوکیشنل کانٹیکس میں بھی شاید وہ پھر بھی تھوڑا بہت بہتر تھا، لیکن اوور دی ایئرس وہ چیز میں نے ڈی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھی کہ ہمارے جو سوچنے کا جو ہے پیرائے ہیں ہمارے، وہ شاید کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کنٹرول کہاں سے اتنا زیادہ آیا، کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انڈاکٹرینیٹ کر رہی ہیں، ہمارے کون کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہم شاید اس پیمانے پر نہیں سوچ پا رہے جس پیمانے پر ضرورت ہے آج کل کے ماڈرن دور کے حوالے سے. تو دیٹ از ون آف دا ریزن آئی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ٹالرنس لیول جو کم جو ہوا ہے ہمارا اتنا زیادہ ہمارے اکیڈیمک اسپیسز میں خاص طور پر، وہ کیوں کم ہو رہے اور اس کی کیا وجوہات بنی. تو دیٹ از مائی بیک گراؤنڈ آف انڈرسٹینڈنگ دی ایجوکیشن ان پاکستان اور اس کے پیچھے کیا باعثز ہیں. تو یہ میرا جو تھا، میں نے کہا میں تھوڑا سا کنٹیکسچلائز کر دوں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ تفصیل سے اس کے بارے میں اب میرے خیال میں جو جی کلاسیفیکیشن ہے وہ ڈیفائن ہے. جی مائک یہ یہاں بیٹھنے کا اتفاق کم ہوتا ہے تو یہ بھول جاتا ہوں. تو اب آپ کی طرف سے غالباً ہم جاننا چاہیں گے کہ ہیٹ اسپیچ جو ہے وہ اس کے نفسیاتی پہلو کیا ہے. جی کرنے ہیٹ اسپیچ شروع کرنے والے کے پیچھے نفسیاتی کیفیت کیا ہے، نفسیاتی کیا ہے پہلو، اور جو جن کے خلاف ہیٹ اسپیچ جاری کی جاتی ہے ان پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جی ان کا مقصد معاشرتی طور پر کیا ہے. اور ایک دفعہ یہ بیک گراؤنڈ یہ بنے تو اس میں بتائیے کہ پاکستان کے تعلیم میں یہ کہاں کہاں نظر آتے ہیں اور کس کس انداز میں یہ نظر آتے ہیں. جی اچھا سر، میں آپ کو تھوڑا بہت یہ بتاؤں کہ ہیٹ اسپیچ جو ہے، ویسے تو ہم اس کو کامن سینسیکل طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ چیزیں بڑی بیسک ہے. کوئی بھی ایسی اسپیچ یا کوئی بھی ایسی گفتگو جس کو سننے کے بعد آپ کی ہیوملیشن یا انسلٹ فیل کر رہے ہیں، دیٹ از دا ہیٹ اسپیچ. اس کے پھر آگے جا کے وہ کس طرح سے مزید ایکسٹینڈ ہوتی ہے، وہ شاید آپ کے ہیٹریٹ کی طرف بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، یا شاید وہ وائلنس کی طرف بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی طرف بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہیٹ اسپیچ کرنے والا اور ہیٹ اسپیچ سننے والا کون ہے. یعنی ہیٹ اسپیچ کون ڈیفائن کر رہا ہے، اور ہیٹ اسپیچ جو سفر کر رہا ہے کیا وہ ڈیفائن کر رہا ہے، یا جو ہیٹ اسپیچ کرنے والا ہے کیا وہ ڈیفائن کر رہا ہے ہیٹ اسپیچ ہے کیا بیسکلی. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک پاور ڈائنامکس کا بہت بڑا ایک رجحان ہے. ہیٹ اسپیچ کرنے والا ہمیشہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو انٹائٹلڈ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو پریویلیج فیل کرتا ہے، ان اے پوزیشن آف پاور وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ فیل کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک کمزور بندے کے خلاف ہی وہ ہیٹ اسپیچ کرے گا. اچھا، یہاں پہ اب پاور والا جو بندہ ہے وہ ضروری نہیں کہ میجورٹی کا ہی بندہ ہو، مائنورٹی کا بھی بندہ پاور میں ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر ہماری ہسٹری میں دیکھیں، جتنی بھی جو رولرز آئے ہیں یا کالونائزرز آئے ہیں وہ تو سارے مائنورٹی میں تھے. تو ان کی کیا وہ ایسی انسیکیورٹی تھی جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے گئے، پرپیچویٹ کرتے گئے، اس کلچر کو پرپیچویٹ کرتے گئے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ڈائسینٹنگ وائس یا کوئی بھی ایسی اختلاف رائے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ ایگزسٹ کر رہے. انہوں نے بہت سارے ایسے ٹولز کو اپنایا جس کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو سپریس کرنے کی کوشش کی. اب چاہے وہ ایک ریلیجن کا ٹول ہو، حالانکہ ریلیجن تو خود تو نہیں کچھ کہتا،
لیکن ریلیجن کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، تو ایک رولر نے، ایک کالونائزر نے، ایک پاورفل بندے نے اس چیز کا ہمیشہ استعمال کیا. یہی ایک ریزن ہے کہ آپ کو ایک نیکسس نظر آتا ہے کلرجی کا اور ایک رولر کا بہت اسٹرانگ تھرو آؤٹ ہسٹری. صرف ہمارے ساؤتھ ایشین ہسٹری میں نہ دیکھیں، لیٹن امریکہ کی بھی ہسٹری میں دیکھیں، وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی یہ چیز آپ کو پائی جاتی ہے کہ بہت اسٹرانگ ایک نیکسس رہے ہائرارکی جو سوسائٹی میں سے ڈیولپ کی گئی تھی. اب ریلیجن کا کیوں انہوں نے استعمال کیا؟ ریلیجن کا استعمال اس لیے کیا کیونکہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو انٹرپریٹرز کی سخت ضرورت تھی جو کہ ایک رولر کو اس کے وہ چیز آگے جا کر وہ بڑھا سکے، اپنے ایجنڈے کو، اپنے گولز کو وہ بڑھا سکے. تو ریلیجس اب آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہماری جو ہائرارکی جو بھی رولرز جو آئے ہیں، تو ریلیجن کا اور جو رولرز کا جو تھرو کلرجی جو پروموٹ کی گئے ہیں کچھ آئیڈیاز، کچھ آئیڈیالوجیز، کچھ بیسس اس طرح کی فلاسفی کی گئی ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور لوگ اس کو کویسچن نہ کر سکیں. سو دیٹ واز دا بیسک انٹینٹ کہ اس کے کیا تھا. اب ریلیجن اور ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو جب آگے بڑھانا ہو تو اس کے لیے ماس ایجوکیشن ٹولز کا استعمال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا، جس کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے بھی کانٹیکس میں یا پرانے کانٹیکس میں بھی کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم جب ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے یا جب ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیٹ ہمیشہ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہے کہ ہم ڈیزائن کریں گے کہ اسٹیٹ نیریٹو کیا ہو. وہ جب اسٹیٹ نیریٹو جب آپ کی جاری ہوتی ہے، جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ میں، جب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں باقاعدہ طور پر ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ ہم نے کریکولم میں کیا کانٹینٹ ڈالنے، ہم بچوں کو کس طرح سے عمل کی طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم ان کی ذہن سازی کس طرح کرنا چاہیں کہ ہمارے کون کون سے مقاصد ان کے پورے ہو. اور جو اس کو جو کوشچن کرے گا یا جو ڈائسینٹنگ وائس دے گا یا جو کرٹیکل انکوائری والی جو بات ہوتی ہے، اب ہمارے ہاں جتنا ریگریسو معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کو انسلٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے، یا اس کے خلاف جو ہے تعصب پھیلایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ جو ہے ہمارے ریلیجن کے دائرے سے خلاف ہے یا یہ ہمارے ساتھ ٹکر لے رہا ہے تو یہ اینٹی پاکستان ہے، یا اس طرح کے لیبل جو ہے نا پھر اس کو لگائے جاتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ بیسکلی دا ہیٹ پرپیچویٹس. اور لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بیچ میں ایک ریلیجن کا بھی آپ نے ایک وہ ڈال دیا ایلیمنٹ کہ آپ اس کو کویسچن نہ کر سکیں ہیٹ کو. تو دیٹ از ون آف دا ریزن وائی آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ جو مارجنلائزڈ جو لوگ ہیں یا جو میجورٹی کے کلچر کے ساتھ جو نہیں سبسکرائب کر پاتے وہ مزید اور مارجنلائزڈ ہوتے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ان کو وائس دے سکیں، ان کے انکلوژن دے سکیں کسی بھی سیٹ اپ. مگر ہم جو اپنی ٹیکسٹ بکس میں ہیٹ اسپیچ دیکھتے ہیں زیادہ تر، جی وہ زیادہ تر تو یہ نہیں ہے کہ مارجنلائزڈ کو ہم اور کونے میں مارجنلائز کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم تو ایک ایسی ملک کے خلاف، ایسی قوم کے خلاف ہم اپنی ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں کہ جہاں ہم مارجنلائز ہونے والے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہماری ہیٹ اسپیچ جو ہے ہماری کتابوں کے اندر وہ زیادہ تر ہندوستان کے خلاف ہوتی ہے، ہندوؤں کے خلاف ہوتی ہے. اور ہندوؤں کے خلاف اس طرح وہ اس کی وجوہات ہیں، بہت سی ہیں، لیکن تاریخی طور پہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، تو یہ جو ہے اس کے تاریخی پہلو بہت سے ہیں میرا خیال ہے. اور یہاں تو شاید وہ ہے کہ جس کے اندر آپ مارجنلائزڈ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور آپ نے ان کو مزید مارجنلائز، آپ نے ان کے خلاف نفرت پیدا کی اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے. اچھا، اس وقت جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، جہاں پہ ہیٹ اسپیچ پھیلائی جا رہی ہے، وہ اس قسم کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ کوئی گروپ مارجنلائزڈ ہے وہ اس کو مزید مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ان کے بارے میں ذرا بات کچھ. اچھا سر، میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتاؤں کہ جب آپ ہیٹ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، دیر از نو یونیورسلی ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن آف اٹ. ایون یونائٹیڈ نیشنز کا جو اسٹریٹجک ایکشن اینڈ پلان آف ایکشن اگینسٹ آن ہیٹ اسپیچ بھی جو ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے،
لیکن جو ایکسپیرینسز ہیں ہیٹ اسپیچ کے، جو وکٹم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ بہت سملر ہیں اور وہ بہت بیسک ہیں. سب سے پہلے جو ہیٹ اسپیچ جو کنوے کر رہا ہوتا ہے کسی کو، اس کا جو سب سے پہلا جو ایک نشانہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف جو ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے اس کو ڈی ہیومنائز کیا جائے. اس کے پیچھے پھر بہت ساری جسٹیفیکیشنس یوز کر، وہ ہسٹوریکل جسٹیفیکیشنس یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ بے شک ریلیجس جسٹیفیکیشن یوز کر رہا ہو، لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تعصب آپ کا جو ہے وہ ایکسپونینشل اس کا رائز ہوتا ہے کسی بھی بندے کے خلاف، کہ اس کا یہ مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے، یا اس کا جو ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے یہ چیز زیادہ ایکسپاؤنڈ ہو رہی ہے، تو ہمیں جو ہے اس چیز کے خلاف اٹھنا چاہیے. اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو مجھے ایک چیز یہ سمجھائیں سر کہ پاکستان تو بن گیا 1947 میں، پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو وجود میں لے کر آیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے آج بھی جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں سلیبس میں جو ٹو نیشن تھیوری پڑھائی جا رہی ہے اس کی ریلیونس کیا ہے آج کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ ہمارے جو کریکولم ڈیزائنرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کے مائنورٹیز نہیں ایگزسٹ کرتی، کیونکہ ٹو نیشن تھیوری تو بیسک یہی کرتا ہے کہ ہندو مسلم جی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. بیسکلی تو یہی پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ٹیکسٹ بکس میں، ہمارے کریکولم میں. تو اس چیز کا کیا مقصد ہے آج کے اس دور میں؟ تو ایک تو یہ چیز ہے جو کہ جس چیز کو نہیں کیا جاتا ہے. ہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کو پائی جاتی ہیں آپ کے ٹیکسٹ بکس میں جہاں پر آپ کو بظاہر آپ کو وہ کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں لگ رہی ہوتی، آپ نے کوئی گالم گلوچ نہیں لکھی ہوئی، آپ نے کوئی ایسی ایکسپلسٹ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی جس کو آپ دیکھتی کہہ لیں کہ یہ ہیٹ اسپیچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیرنٹ میننگ، وہ امپلیکیشن، وہ سبلیمنل میسیجنگ جو جا رہی ہوتی ہے اس بیسک سینٹنس کے پیچھے یا اس امپلیکیشن کے پیچھے لوگ اس کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے، لیکن وہ آپ کی ذہن سازی پھر بھی کر رہی ہوتی ہے. اس چیز کی ایکسیپٹنس نہ ہمارے کریکولم ڈیزائنرز کی طرف ہے، اسٹیٹ جس نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم کریکولم ڈیزائن کریں گے، تو وہ اس چیز کے اوپر جو انہیرنٹ میننگس جو جاری ہوتی ہیں اس کو کبھی بھی وہ ایڈمٹ نہیں کریں گے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے کہ یہ ہیٹ اسپیچ کے اس میں آتی ہے، دائرے میں آتی ہے. اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے ان کا، کہ ہم نے یہ چیز جو ہے یا یہ آئیڈیاز ہے یا یہ انڈاکٹرینیشن ہم نے بچوں کو کرنی ہے تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ ہمارے مقاصد کو پورا کر سکیں. اب مجھے نہیں پتہ وہ کیا مقاصد کس طرح سے ان کے پورے ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس چیز سے ڈسکنٹینٹمنٹ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں ڈویژنس اور تفریق زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ جو یونٹی جس کے لیے جو آپ چاہ رہے تھے، تو یونٹی جو ہے آپ اس طرح سے امپوز نہیں کرتے، ہیجمونک آئیڈیا سے نہیں کر سکتے. یونٹی جو ہے وہ سولیٹیریٹی کے تھرو آپ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی طرح سے سوچ پر جو ہے نا آپ سب کو یکجا کر سکیں. یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتے، اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. تو یہ میرے خیال میں جو انڈیا میں بھی جو تعصب ہے یہ بھی اسی طرح جو اس وقت جو ایک دم جو ایک فاشسٹ رائز جو ایک وہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ دنیا بھر میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک رائٹسٹ موومنٹ کیوں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جو آلٹرنیٹ وائسز ہیں آپ اس کو ختم کریں تاکہ ہماری ایک ہیجمونک پریزنس ہو سکے. تو بیسکلی یہاں پر مسئلہ صرف پاور شیئرنگ کی ایک انسیکیورٹی جو آتی ہے کہ کہیں یہ ہماری پاور نہ لے لے یا یہ ہم سے ہماری انٹائٹلمنٹ نہ لے لے، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کہ دی ادرز آر ناٹ امنگ یو، تو وہ ادرائزیشن کی طرف بہت زیادہ چلے جاتے. تو یہ اس کے ایک پولیٹیکل ایک موٹیو ہے. تو یہاں جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں میجر تھیمز کون سی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں لکھی جائیں گی؟ اچھا، اب جیسے کہ وار گلوریفیکیشن تو بہت زیادہ ہمارے ہاں کی جاتی ہے، آلدو کہ وہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری فیور میں جا رہی ہے یا ان کے اگینسٹ جا رہی ہے، یا وہاں پہ کوئی ایکسپلسٹ کسی کا نام بھی نہ لیا جا رہا ہو، لیکن آپ نے ایک انہیرنٹلی آپ نے ایک ویپنری کو آپ ایک جسٹیفائی کر رہے ہیں، پاور کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹو یوز دا پاور اگینسٹ دی ہیلپ لیسنس. تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو بظاہر آپ کو تو وہ ہیٹ اسپیچ تو نہیں نظر آتی، لیکن آپ کے اندر وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں
کہ نہیں دیر از گلوریفیکیشن ان وار. اب جس طرح کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں جو ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جا رہا ہے, بہت اچھا ہے کہ ہماری ہسٹری کی ٹیکسٹ بکس میں ان چیزوں کے اوپر تھوڑا بہت نالج دی جاتی ہے, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ایک جو پرسیپشن یہ جو دی جاتی ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ڈاؤن فال اس لیے ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس اچھے ویپنز نہیں تھے, جبکہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کے ڈاؤن فال کے, اور کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ کرائسس اس وقت بھی گزر رہا تھا اس خطے میں, جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ماس مائگریشن ہوئی تھی. دے ور ناٹ پریپیئرڈ, ان کی جو سٹی پلاننگ تھی وہ ان کی ڈیٹیریٹ ہو چکی تھی. بہت سارے اور مقاصد تھے جن کی وجہ سے انڈس ویلی سویلائزیشن کا ڈاؤن فال آیا تھا, لیکن ہمیں ایک ہی چیز رٹے پہ رٹے لگائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی ویپنز نہیں تھے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے. تو صرف اس چیز کے اوپر آپ کو فوکس کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو پھر ایک طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مے بی یو نیڈ ٹو اسپینڈ مور آن یور ڈیفینس, جبکہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو وی نیڈ ٹو اسپینڈ مور آن آور ادر پروڈکٹیو تھنگس. تو آپ نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی بچوں کو. تو ٹھیک ہے, ایک تو وار گلوریفیکیشن جو ہے جی وہ ایک موضوع ہے, اس کے اندر آپ جی یہ تو میرے خیال میں خاصا یونیورسل ہے, از اٹ ناٹ, کہ یونیورسلی یوں ہے کہ اگر آپ, میں ایجوکیشن کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن اس سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ جنگ عظیم کے بارے میں بنائی ہوئی فلموں کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسا ہر جاپانی بے وقوف تھا, ہر جرمن بے وقوف تھا, جی اور سب کچھ جو تھے سارے چالاک لوگ یہی تھے. جی اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ آج کل کی فلموں میں بھی جب آپ کا ایک سپر ہیرو ہوتا ہے جی تو وہ اتنا سپر ہوتا ہے کہ دوسرے سب بدھو ہوتے ہیں اس کے سامنے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک بہت ہی واضح طور پہ, بہت وسیع طور پہ پھیلی ہوئی چیز ہے. جی لیکن ہمارے تعلیم میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کہیں یہ ایسی باتیں نظر نہیں آتی جہاں پہ وہ مسیحی مذہب کے اوپر کچھ نگیٹو باتیں کر رہے ہوں, جی یا بدھسٹ مذہب کے بارے میں نگیٹو باتیں کر رہے ہوں, یا کسی اور مذہب کے بارے میں. جی لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے ہندوؤں کا اور ہندو مذہب اور وغیرہ وغیرہ, اس کی ذرا جو ایک اس کی ابنڈنس ہے ہمارے پاس بہت زیادہ. جی جی تو اس کی جو ابنڈنس ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تاریخی طور پہ ذرا ایک کچھ بتائیے کہ کیوں ہے. دیکھیے, ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل, کیونکہ میں نے کچھ پیس ٹریننگز کروائی تھی کچھ ٹیچرس کے ساتھ, کچھ ایکسرسائز کی تھی میں نے, یہ 2017-2016 کی بات ہے, اور اس کے لیے مجھے کچھ لٹریچر ریویو وغیرہ کرنا پڑتا تھا, ٹیکسٹ بکس وغیرہ کو دیکھنا پڑتا تھا. تو ایک مجھے اب اس کا مجھے حوالہ میں آپ کو جب یاد آئے گا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی. ایک ٹیکسٹ بک میں ایک جگہ پر یہ عبارت لکھی گئی تھی جس کا مفہوم تھا کہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے بزنس کے جو پرنسپلز ہے وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے, اور جبکہ غیر مسلم کے لیے جو ہے یہ اس کے لیے بزنس پرنسپل کا حصہ ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹریڈ میں جو فیئرنیس والی جو بات ہے کہ فیئرنیس کا جو پرنسپل ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ایک ایمان کا حصہ ہے, جبکہ غیر مسلم کے لیے اٹ از مور اباؤٹ دا بزنس پرنسپل, مطلب وہ ان کے لیے ایمان کا حصہ نہیں ہے. تو مطلب یہ, حالانکہ اپیرنٹلی دیر از نو ہیٹ اسپیچ, لیکن انہیرنٹلی اس کا کیا میننگ آپ نکالیں گے اس کا کہ ایک نان مسلم ہے, اس کے کیا یہ فیتھ کا حصہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرے, اور یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے. تو مطلب اس طرح کی بہت ساری عبارات ہیں, بہت ساری انہیرنٹ اس کی امپلیکیشنز نکلتی ہیں کہ کس طرح سے اس کے اوپر آپ دوسروں کو آپ ایک تعصب کا ایک امتیازانہ سلوک کا آپ وہ فروغ دے رہے ہیں تھرو یور ٹیکسٹ. اور یہ جو ٹیکسٹ بک جو رائٹر جو ہے اس کا وہ کس مائنڈ سیٹ سے لکھ رہا ہے اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے لکھ رہا ہے یا وہ کسی کی ڈائریکشن پر لکھ رہا ہے, یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس اینگل سے اس ٹیکسٹ بک کو لکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میرے خیال میں کہ اب جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو بننے جا رہی ہے اس میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو ٹیکسٹ بک رائٹر ہے یا جو آپ کے آتھرس ہیں ٹیکسٹ بکس کے, ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہے.
وہ کس مائنڈ سیٹ سے وہ چیزوں کو یا وہ چیزوں کو لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی میں بھی کیونکہ لکھا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہر حروف کا ہر ورڈ کا کیا امپلیکیشن بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری رائٹنگ کی کیا پیچھے انٹینشن ہے اور آگے جو ہے میرے ریسیور کون ہوگا. تو ایک آتھر جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے. تو یہاں پر اگر اس طرح کی کوئی عبارت آ جائے جو کہ ایک مسلم یا نان مسلم کو ڈسکریمنیٹ کرے، چاہے وہ جتنی ہی زیادہ سبلیمنل ہی طریقے سے کیوں نہ ہو، لیکن ایک آتھر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو دیکھیے پھر بھی اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو جو مثال آپ نے دی جی کہ بزنس کے اندر کسی کہا کہ ایمان ہے، کسی نے کہا کہ وہ جی بزنس پرنسپلز ہیں، جی اس سے تحقیر محسوس نہیں کرتا دوسرا مذہب والا ہے جس سے کہا جائے کہ وہ بزنس پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے، دنیا جہاں کر رہی ہے اس میں کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے. اور یہ بات کہ وہ محسوس کرے گا کہ میرے ایمان کا حصہ کیوں نہیں کہا وغیرہ، وہ ایک ذرا تھوڑی سی دور کی بات ہے. لیکن پھر بھی بہت سی ایسی اور مثالیں ہیں یہاں پہ ہوں گی جس میں زیادہ تحقیر کا پہلو ہوگا. جی تحقیر کا پہلو جو ہے وہ خاص طور پہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم افضل تر ہیں اور دوسرے کو کمتر دکھانے کے واسطے. میں بلکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 2018 میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت نیکٹا والوں نے ایک گائیڈنگ پرنسپلس، اس کا میں پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ دے چکی ہوں، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات جو آپ جو کر رہے ہیں، انہوں نے یہی بات جو کی ہے کہ یہ جو سینس آف سپیریورٹی اینڈ دا سینس آف انفیریورٹی، کہ یہ بندہ سپیریئر ہے، اور یہ بیسکلی آپ کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جاتا ہے. دیز آر ون آف دا کازز آف ایکسٹریمزم. اور وہ جو 2018 میں جو گائیڈنگ پرنسپلس جو آئے تھے، جو کہ اب وہ کہیں پہ بھی اب وہ ڈاکیومنٹ نہیں نظر آتا، لیکن میری نظروں سے گزرا تھا تو میں نے اس کو اسٹور کر لیا تھا. تو وہ اس میں بیسکلی اس چیز کی ضرور ایڈمیشن ہے کہ ہاں یہ پرابلمس جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یا ہمارے سوسائٹی میں، یہ پرابلمس پائے جاتے ہیں. یہ ایڈمیشن جو ہے نا ایک طرح کی، یہ مجھے اور کسی ڈاکیومنٹ میں نظر نہیں آئے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں اس وقت بھی احسن اقبال صاحب نے کافی بڑے پیمانے پر یہ ایکسرسائز ایک کی تھی نیکٹا کے لیے، اور اس میں انہوں نے کچھ گائیڈنگ پرنسپلس کچھ لے کر آئے تھے، جس میں انہوں نے کوئی 6 اس کے لیے انہوں نے رکھے تھے، اور میں اس کا حوالہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں ان کا جو تھا جو 6 انہوں نے پالیسی ایریاز پر جو کام کرنا تھا. ایک تو رول آف لا، سروس ڈیلیوری، سٹیزن انگیجمنٹ، میڈیا انگیجمنٹ، انٹیگریٹڈ ایجوکیشن ریفارمس، اس پہ انہوں نے کافی کام کیا تھا. ریفارمیشنز، ریہیبلیٹیشن، ری انٹیگریشن اینڈ ریننسیشن کے اوپر بھی کام کرنا تھا انہوں نے، پروموشن آف کلچر بھی کرنا تھا. اور اسی کے تحت جو ہے جو ایجوکیشن ریفارمز کی جو یہ جو بات کر رہے تھے، اور میں تھوڑا پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں، تھوڑا انگریزی میں ہے، معذرت ہے کہ میں تھوڑا سا یہ لمبا ہو جائے گا. انہوں نے بتایا تھا کہ ایکسٹریمزم کو کس طرح سے انہوں نے ڈیفائن کیا تھا. اٹ از ایز ہیونگ ایبسولوٹ بلیف ان ونس ٹروتھ ود این انگرینڈ سینس آف سیلف رائچیسنس. The entrenched sense of righteousness enables the holder of the belief to grow judgmental attitude towards other people's beliefs followed with intolerance. Extreme polarization will divide society into us and them. Such extremist behavior is then likely to be accompanied with violence, symbolizing dismissal of diversity and an urge based on conviction, injustice, of need for imposition of one's belief system to exclusion of rest. تو یعنی کہ جو سینس آف سپیریورٹی، جو سینس آف ڈومیننس ہے ٹورڈس دی مارجنلائزڈ، اور یہ چیز ہماری جو ہے پرپیچویٹ ہو رہی ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ ایجوکیشن اسٹریمز. اگر آپ کریکلم کو ہی دیکھ لیں یا کریکلم اسٹینڈرڈ کی، آپ نے بھی اس چیز کا ریویو کیا ہوا ہے، میں نے بھی اس چیز کو تھوڑا بہت دیکھا تھا، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سینس تو نہیں کہیں پہ بھی گئی، اور نہ ہی یہ سینس کو ایڈریس کیا گیا کہ یہ جو سینس آف ڈومیننس اوور دی سینس آف مارجنلائزڈ ہے، یہ چیز تو نہیں ایڈریس ہو رہی ابھی بھی. صحیح. جی تو اس میں میں یہ تو بہت جنرلائز قسم کا ایک آپ نے ویو دیا اس کا.
جی لیکن بہت یہ نیکٹا کی پالیسی گائیڈنگ پالیسی تھی ان کی ریفارمس کے لیے گائیڈنگ کس طرح گرو کرتا ہے جی ایگزیکٹلی اس کے لیے ہے. یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہاں انہوں نے کہا کہ اس کو کمبیٹ کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہ ہونے دیں وغیرہ. مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ بہت دفعہ کہنے کے باوجود بھی ختم نہیں کی جا سکیں. جی میں اس کی مثال ایک لے کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتنا اہم ہے یہاں پہ. کہ دیکھیں کسی وجہ سے ہم اپنی پاکستان کی ایجوکیشن میں جی یہ بار بار بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود بالکل جائز وجود ہے اور ہم اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے بہت سے وجوہات نکالتے ہیں اور ان وجوہات کے اندر نفرت کے ایلیمنٹس بڑے ہوتے ہیں جی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہماری ارج ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہمارا وجود جائز ہے, اس ملک کا وجود جائز ہے, جب بھی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے لامحالہ وہ تمام باتیں جو نفرت کی رہی ہیں وہ نکل کے سامنے آئیں گی اور وہ غالباً خاص قسم کے اسٹیٹ نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے. وہ اسٹیٹ نیریٹو جس پہ بلڈ کیا ہوا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ. تو یہ چیز جو ہے پھر اس طرح تو یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ ایسی چیز ہے جو شاید ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جو سب سے پہلی جو بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 2018 کا ڈاکیومنٹ, اس میں ایک طرح کی ایکنالجمنٹ ہے کہ ہاں یہ پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ اب کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. ہم لوگ اپنی ہسٹری سے لرن نہیں کرتے. ہسٹری کو جو ٹیکسٹ بک میں جو لایا جاتا ہے یا جو ہمیں جو بتایا جاتا ہے, جو اسٹیٹ کی طرف سے جو نیریٹو آ رہا ہے کہ ہم نے بالکل صحیح کیا تھا لیکن ہمارے ساتھ غلط ہوا, جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 1971 میں آپ نے آدھا پاکستان گنوا دیا تھا. اور وہ کیوں گنوایا تھا آپ نے؟ انہی تعصبات کی وجہ سے. آپ نے یہ کہیں پہ بھی یہ لرننگ لیسن نہیں ڈالا ہوا کہ ہمیں اپنے ان تجربات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا اور ہمیں آگے کیا اپنا وہ رکھنا چاہیے. آپ نے کبھی لرن نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے کبھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے. جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے, جب تک ہم یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہاں ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یہ تعصب آ چکا ہوا ہے, اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, تب تک تو ہم کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. یہ چیزیں تو اسی سائیکل میں جاتی رہیں گی. آج بھی اگر میں بات کروں تو آج بھی پورا ایک آپ کا جو پروونس ہے وہ ناخوش ہے. بہت سارے اور بھی ایسی جگہ ہیں, اگر ہم NMD کی بھی بات کریں, نیولی مرج ڈسٹرکٹس کی بھی بات کریں, وہاں پر بھی ایک ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ان کے پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے جا رہے. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ نے اپنے نیریٹو کے تھرو آپ نے کبھی بھی ایک پولیٹیشین کو یا پولیٹیکل ورکر کو کبھی بھی وہ کریڈٹ نہیں دیا جو سول رائٹس کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی. آپ نے 3 دفعہ اپنے ٹیکسٹ بک میں ایک ان کو پروموٹ کیا اور ان کو گلوریفائی کیا, ایک ڈکٹیٹر کو گولڈن ورڈز میں. وہ کہتے ہیں جی گولڈن ایرا تھا پاکستان کے لیے وہ سارا کچھ. لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے جو GM سعید صاحب ہیں یا آپ کے عبدالغفار خان صاحب ہیں یا جو باقی کے جو ہمارے جو فریڈم رائٹ اسٹرگل جو ڈیموکریٹک رائٹ اسٹرگل کے لیے جو رہے, آپ نے ان کی تو کبھی ایگزامپلس تو دی نہیں, کبھی آپ نے ان کو گلوریفائی تو کیا نہیں اس طرح سے. تو ویئر از دا پرابلم لائنگ ایٹ؟ تو میرے خیال میں انٹرسٹنگ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے 1971 سے کوئی سبق نہیں سیکھا. جی میرے خیال میں شاید ہم نے وہاں پہ, میرا اپنا اندازہ ہے, شاید اور لوگ بھی کچھ کمنٹ کریں, میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے الٹا سبق لیا اس سے. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہیٹ اسپیچ اس کے بعد ہمارے ایجوکیشن میں بڑھی ہے ہندوستان کے خلاف, ہندوؤں کے خلاف وغیرہ, وہ اس سے پہلے سے بہت زیادہ ہے. یہ 71 سے 65 سے بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی. 65 کی وار میں ہم نے ہمارے جتنے گانے تھے وہ ہیٹ اسپیچ کے اوپر بنے ہوئے تھے, قومی نغمے جن کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا معاملہ بڑھا آگے, پھر بہت جلدی 71 آ گیا, اور 71 کے بعد تو ہمارے پاس ہیٹ اسپیچ بہت زیادہ تھی. اس کے باوجود کہ ہم نے تو گویا سبق نہیں سیکھا ہم نے. اور اس ہیٹ اسپیچ پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر بنیادی طور پہ
71 نے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس کے اوپر ویوز ملے. 71 نے ایک ضرورت پیدا کی کہ آپ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کریں, اور اس ری ڈیفائن کرنے کی ارج میں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو کسی طرح ساؤتھ ایشیا سے الگ کر کے اور سینٹرل ادھر کی طرف ویسٹرن ایشیا کی طرف اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کی. یہ بڑی کھلی تھی بات. حالانکہ اس دوران یہاں پہ ہمارے جو بڑے انٹلیکچوئلس تھے, جو بھٹو کے دور میں یہاں پہ ٹی وی کے اوپر پاکستان کو ساؤتھ ایشیا سمیت تمام علاقوں کا ایک بہت اہم حصہ بتاتے تھے, اور اس کی تاریخ نکال کے دوبارہ انہوں نے یہاں پہ وضاحت سے بتائی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے وہاں لگانے کی کوشش کی. اس کے اندر آپ کو بتانا تھا کہ وہاں سے آپ کیوں نکال رہے ہیں, تو ہیٹ اسپیچ تھی. وہاں کیوں ڈال رہے ہیں, تو مذہب تھا جس کی بنیاد پہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ آئی ایبسلیوٹلی ایگری, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا, ایک تو سینس آف سپیریورٹی کے ساتھ پیٹریاٹزم کو جوڑا گیا, جس کو میں جنگوئزم کہوں گی. بہت زیادہ ہائپرلی جنگوسٹک ویلیوز ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اب اس سے ہوا یہ کہ جو باقی کی جو ڈائیورسفائڈ جو وائسز تھیں, جو آلٹرنیٹ, جو ڈائیورسٹی آف نالج, جو ڈائیورسٹی آف انفارمیشن اینڈ ڈائیورسٹی آف لٹریچر جو تھی, آپ نے اس کو ڈیمونائز کرنا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے. کیونکہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں, ڈائیورسٹی تھرو سالیڈیرٹی اگر آپ وہ کرتے اس وقت, تو ہم وہ زیادہ نیچرل طریقے سے ہم یونائٹڈ ہوتے, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک سنگل آئیڈینٹی کے پیچھے سب کو آپ نے جو جوڑنے کی جو کوشش کی ہے, اس سے زیادہ تعصب پیدا ہوا ہے, اور اس سے زیادہ ہماری کیوس ہمارا زیادہ بڑھا ہے, ڈس ہارمنی اس سے زیادہ بڑھی ہے. اور وہ اس طرح کی ڈس ہارمنی بڑھی ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں, جو خاص طور پر جو مائنارٹیز, ریلیجس مائنارٹیز کے جو بچے ہیں, وہ اب ان کو اسکول جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹیچر جو ہے ہمیں خلاف کوئی بات نہ کر دے. میں نے کیونکہ کچھ ایسے انٹرویوز بھی کیے ہیں جس میں بچوں کو فیئر آف ایجوکیشن ہے, ان کی فیملیز کو فیئر آف ایجوکیشن, وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا ہم نے کر دیا کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہے اسکول آنے کی بجائے اسکول سے بھاگ رہے ہیں؟ یہی ایک ریزن ہے کہ آپ سنگل آئیڈینٹی جو آپ ایک ہوموجنائز کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, امپوز کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, یہ کاش کہ ہمارے جو رولرز ہیں یا جو بھی ہمارے جو پالیسی ڈیزائن کر رہے ہیں, کاش کہ ان کو بھی یہ چیز سمجھ آ جائے کہ دیز ایکسپیریمنٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان کے دوسرے کچھ علاقوں کے اندر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک خطے کی ہیجمنی کے خلاف بھی کافی ہیں, جی, اور اس ہیجمنی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, اور اس ہیجمنی کا احتجاج جو ہے وہ ایک ہیٹ اسپیچ کے اندر آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. میں آپ کو یہ چیز تھوڑی سی, میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم الاؤ کریں, اف وی ہیو انف ٹائم. دیکھیں, جب نیشنلسٹ موومنٹس جب رائز ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چیز کی گئی, اور یہ چیز جو ہے ہم ان کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے, وہ ایلینیشن کی طرف زیادہ آ جاتی ہے. ہمارے ہاں جو نیشنلسٹ موومنٹس جو رائز ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ نے ان کو ایکسیپٹنس نہیں دی, آپ نے ان کو انٹیگریشن کے مواقع نہیں دیا, اور آپ نے ان کو ڈیمونائز کیا, تو وہ ایلینیٹ ہوں گے. یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ یہ نیشنلزم جو ہے وہ پرپیچویٹ کرتی ہے اس طرح کے تعصب کو, کیونکہ ان کے بھی ذہن میں یہی چیز آ گئی ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ چیز پرپیچویٹ کرتی ہے, پورے ایک سائیکل بن جاتی ہے, اور یہ پھر سائیکل اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو بریک کرنا, کہ آپ پھر پن پوائنٹ کر نہیں پائیں گے کہ آپ نے کہاں پر آپ نے غلطی کی, کہاں پر انہوں نے غلطی کی, کہاں پر ہم سب غلطیاں کر رہے ہیں. آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, وہ پھر سائیکل اپنا ہی وہ ایک گراؤنڈ لینا شروع کر دے گا. تو سیگریگیشنسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, ایلینیشن سے پیدا ہوتی ہے. ایلینیشن کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں اور آپ ان کو انٹیگریٹ نہیں کرتے یا آپ ان کو انکلوڈ نہیں کرتے. دیٹ از وائی کہ ہم اتنی زیادہ دوریاں کیوں دیکھ رہے ہیں, ڈویژن زیادہ بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ایک
صحیح بات ہے. میرے خیال میں آپ کا جو یہ لکھا ہوا ہے بریکنگ دا سائیکل, جی وہ اشارہ بھی اسی طرف کرتا ہے کہ آپ کو ایک انکلوسیو سوسائٹی بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم اسی سائیکل میں گھومتے رہیں گے اور وہاں پہ نفرتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی رہیں گی. بالکل. میرے خیال میں وقت ہے کہ ہم حاضرین کو موقع دے سوال کرنے کا اور گفتگو میں شامل ہونے کا. تو مائکروفون آئے گا تو اس کے بعد ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جب سوال کرنا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں, مائکروفون پہنچے گا تو پھر بولیے گا تاکہ آپ کی آواز ریکارڈنگ میں جا سکے. جی جناب. ڈاکٹر بشیر سائیکالوجسٹ ہو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو, جو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مطلب وہ 71 جو ہے وہ کس طرح کا بیریئر ہے کہ اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے, اور آپ کی جو پوائنٹ تھا کہ وہ سیکھا ہم نے الٹا ہے. اچھا اس کو یوں ہے کہ آئی واز لائک دیئر ود ان سم تھنک ٹینک جس میں ایک صاحب بہت لٹری جائنٹ تھے, میں کسی وجہ سے ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا, ان کو 17 امتیاز ایوارڈ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو 1 یونٹ ہم نے یہ ایوب کے زمانے والا جو توڑا ہم نے, دس واز دا ریزن کہ یہ 71 میں ہم 2 ملک بن گئے. یعنی جو کیا. اس کے علاوہ ایک یوتھ کی ایک آرگنائزیشن ہے یہیں اسلام آباد میں جو ینگ لوگوں کے لیے ہے, اور ایک ہمارے فارن سیکٹری ہوتے تھے, وہ اس کے پیٹرن تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کا ایک اس طرح کا ریشنل تھا کہ یہ جو مائنورٹیز یا جو مارجنلائز جو لوگ ہیں, یہ ایک یونٹی کریٹ کر کے یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو پھر یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اوور پاور کر لیتے ہیں یہ. اور کیونکہ یہ وکٹم ہے تو وکٹم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک طرح کی یونٹی والا پارٹ جو ہے وہ زیادہ اوکر ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اسٹیٹ کو لیں, اگین میں آپ کو ریفرنس دوں گا کہ آپ نے کہا جی وی وینٹ ٹو مڈل ایسٹ رادر دین کہ ہم ساؤتھ ایشین ہوں کر کے ہوں, بٹ دس ہیز بین ڈن ود دا کنسنٹ آف دا اسٹیٹ. دا اسٹیٹ ہیز پرووائڈ آل دا آپریٹرس فار اٹ, آل پروپیگنڈا جو بھی اس کے میکنزمز ہیں, جو بھی اس کے کر کے سورسز ہیں, رادر دین کہ ہم ایک فیڈریشن ہونے کا رول ادا کریں جو پولیٹیکلی ہمیں ادا کرنا چاہیے, بیکاز ٹیکنیکلی وی آر اے فیڈریشن جس میں ہم ایک نیشن نہیں ہیں, وی آر اے کولیکٹیو آف نیشنلٹیز, کولیکٹیو آف نیشنلٹیز. اس کو جب ہم نے اسٹیٹ کے لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کیا, تو ابھی زیبا پڑھ رہی تھی کہ وہ جو نیکٹا کے جو پوائنٹس ہیں اس میں لاسٹ والا تھا پروموشن آف کلچر. ہاؤ یو کوڈ پروموٹ اے کلچر وداؤٹ ایکسیپٹنگ اینی کلچر. تھینک یو. زیبا کچھ آپ کمنٹ کریں گی اس کے اوپر؟ نہیں, میں سیکنڈ تو ضرور کروں گی کہ دیکھیں کلچر کی جب بات ہوتی ہے تو آپ نے, میں بار بار وہی بات کروں گی, کلچر کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے سالیڈیرٹی کے تھرو. آپ نے یونٹی کو اچیو کرنا ہے, نہ کہ آپ نے ایک سنگل آئیڈینٹی کو وہ کر کے آپ نے کرنا ہے, کیونکہ دیٹ از ویری ان نیچرل اینڈ دیٹ از سم تھنگ ویری اس کی ڈیٹریمنٹل افیکٹس اس کے زیادہ آتے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسی بات ہے کہ مطلب جب آپ ایک فیبرک کو جب آپ بریک کرتے ہیں, جب آپ ان کو جب آپ کیا کہتے ہیں یونیفائی آپ کرنے کی کوشش کرتے تھرو ان نیچرل مینس, تو ظاہر ہے اس میں کیوس تو آئے گا پھر بہت زیادہ. جی, میرا نام شوزب ہے, میں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں. تیسری میں تھا جب میں, تو ہماری میڈم لکھا کرتی تھیں بلیک بورڈ پر صبح صبح اتحاد ایمان تنظیم. ایک دن وہ آئیں اور انہوں نے اتحاد ایمان تنظیم کی بجائے لکھا ایمان اتحاد تنظیم, اور جونیئر ماڈل اسکول سرگودا کے بڑا سا لکھا ہوتا تھا گیٹ کے اوپر اتحاد ایمان تنظیم. وہ بھی ایمان پہلے ہو گیا اور اتحاد بعد میں آ گئی 1997 5ویں میں. اور میڈم مارتی تھیں بہت اور کہتی تھیں کتے شیعہ بہت شور کرتے ہیں کلاس میں. میں, محمد علی کاظمی اور ثاقب رضا شیرازی ہمیں ہر روز مار پڑتی تھی. تو میڈم کے بیٹے کا نام تھا معاویہ, اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہاری امی ہمیں بہت مارتی ہیں. تو انہوں نے کہا تم شیعہ اور شیعہ کافر ہوتے ہیں تو اس لیے مارتی ہیں تمہیں. اور یہ اسکول سارا 10ویں تک تو شیعہ کافر ہوتے ہیں, اور لیٹرینوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, چوکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, سڑکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. پھر ایک ہارون اقبال مسیح ہوا کرتا تھا 7ویں میں میرے ساتھ کلاس میں, وہ بھی کافر تھا, تو اس سے میری دوستی تھی. ہم یہ مائنورٹی والی یونٹی جو ہم نے بنائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور
کالج میں بھی. پھر اب میں وقت گزر گیا, میں یونیورسٹی میں استاد لگ گیا. پرسوں میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو ایک بچی نے کہا مجھے, سر اگر ان لوگوں کو, وہ کلاس میں 3 کرسچن بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی طرف اشارہ کر کے, اگر ان لوگوں کو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنایا جائے, یہ تو وہی کریں گے نا جو اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. میری ساس بچوں کو پڑھاتی ہے, وہ ہمارے گھر میں کرسچن ورکر ہیں, وہ تیسری, ایک بچہ دوسری میں ہے, ایک پہلی میں, ایک نرسری میں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. ہم نے تیسری میں پڑھا تھا کہ قرآن کے علاوہ باقی تمام کتابیں جھوٹی ہیں اور ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. یہ بات ہم بھی پڑھتے تھے جو مسلمان بچے تھے, اور وہ بھی پڑھتے تھے جن کی وہ مذہبی کتابیں ہیں. تو ہندوؤں کے ساتھ اب مطلب ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہندو رہتے ہیں. یہ پنڈی کی یونیورسٹی کی بچیوں کو قسم کھا کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی 60 لاکھ ہیں ٹھٹھا میں, امیر پور میں, اور ادھر عمر کوٹ میں اور مٹھی میں, وہاں رہتے ہیں سارے. لیکن ان کو صرف کرسچنس کا ہی پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں, یہ امریکہ ہیں, یہ یورپ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں. تو سارے کا سارا نصاب, سارے کی ساری تعلیمی ثقافت, ساری کی ساری سماجی ثقافت سنی, دیوبندی, بریلوی, پنجابی, حلال, باقی شیعہ ہے تو وہ احمدی ہے تو وہ اسماعیلی ہے تو وہ سوری یہ پیچھے امجد سوری آپ کی باری تھی پہلے, آپ بات جاتی امجد جی. بہت شکریہ. جب آپ بات کر رہے تھے تو کئی پہلو میرے سامنے آ رہے تھے. بشریات کا طالب علم ہونے کے ناطے یا انسانی حقوق کا کارکن ہونے کے ناطے بنیادی طور پر جو ایتھنو سینٹریسزم ہے, یعنی اپنی قوم, اپنی زبان, اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کو بہتر سمجھنا, اچھا سمجھنا, اس کو پسند کرنا, اس کے فروغ کے لیے کام کرنا کوئی منفی چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے, ان تمام عناصر اور پہلوؤں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے, تو آپ اس کی فروغ اور ترقی کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی نشو و نما کے لیے, یا اس کے اندر جو متفرق چیز ہے یا ممتاز چیز ہے اس کو برقرار نہیں رکھتے. یعنی ساری ثقافت کی جو اسکافولڈنگ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ پڑے گی. مثلا اسی طرح پوری دنیا کی ثقافتیں اور تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں. جیسے ہم وادی سندھ کی تہذیب کی بات کر رہے تھے, موہنجو دڑو یا ہڑپا کی تہذیب کی, یا دولو ویرا کی تہذیب کی, یا مہر گڑھ کی تہذیب کی بات کریں. یہ تہذیبیں استوار ہی اسی چیز پر ہوتی ہیں, بنتی ہیں. مسئلہ کب اور کہاں شروع ہوا, میں بات مختصر کرتا ہوں. نمبر 1, کالونائزیشن جو پوری دنیا میں ہوئی, انہوں نے بنیاد رکھی. اس بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ذات پات, ملک, قوم, علاقہ, زبان, ثقافت. وہ ایک طرف تو مطالعہ تھا, لیکن دوسری طرف وہ لوگوں کو جدا جدا الگ الگ کر رہا تھا کسی خاص بنیاد پر. اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس قومی ریاستیں چھوڑ کر گئے, تو قومی ریاست کی بنیاد ہی, کیونکہ اس کے اندر قومیت, ایک خاص قوم, اور پھر اس کا ایک جغرافیہ, اور اس جغرافیہ کو برقرار رکھنا, کسی کے خلاف اس کے ساتھ شروع ہوا. قومیتوں یا قومی ریاستوں کی بقا پوری دنیا میں اسی چیز پر فی الحال قرار پائی ہے, جب تک بارڈر سافٹر نہیں ہوتے. تیسرا, اس کا تعلق جمہوریت کے ساتھ. جمہوریت میں کیونکہ بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, تو آپ نے تعداد بڑھانی ہوتی ہے اس میں. تو اس وہاں پر ایک اس کا جو باریک یا سٹل پہلو ہے وہ آپ کے سامنے آنے لگتا ہے, جسے بعد میں یا جس کے کچھ اشارے جو ہیں وہ ہیٹ سپیچ کی طرف جاتے ہیں. اور پھر اس میں جو زہر ہلاہل کا کام کرتا ہے وہ ہے مذہب, اس کیس میں اسلام. جب آپ اسلام کو اس میں آمیزش کرتے ہیں یا تڑکا لگاتے ہیں, جیسے آپ پسند کریں, تو پھر وہ ہیٹ سپیچ کا ایک فارمولہ تیار ہو جاتا ہے. اور وہ ہیٹ سپیچ کا فارمولہ ہمیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے. اس وقت ہندوستان میں بھی نظر آتا ہے. وہ روانڈا میں باقاعدہ جینوسائیڈ ہوا, وہاں نظر آیا. وہ ساؤتھ افریقہ میں انتہائی خطرناک صورتحال میں تھا. اور اب مغرب میں, جسے کبھی کبھی اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے, وہ ہے. تو یہ جو آپ بریکنگ دا سائیکل کہہ رہے ہیں نا, تو بریکنگ دا سائیکل ٹیکسٹ بک میں کہیں نہیں ہے, یہ ٹیکسٹ بک سے نہیں ہو سکتا. جو سائیکل بریک ہوگا, جو بات کرنے کی ہے یہاں پر, وہ پہلے تاریخ, جسے کلونیل تاریخ بھی کہیں, اور پھر قوموں اور قومیتوں اور ملکوں کی فارمیشن کی
تاریخ کے ساتھ ہے، وہاں سے سائیکل بریک ہوگا. اور دوسرا آپ کا سائیکل بریک ہوگا جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں، کہ ریاست مذہب سے، مذہبی فرمودات سے، معاملات سے اپنے آپ کو جدا کرے. آپ کی ہیٹ سپیچ آپ کے جمعہ کے خطبات میں کہیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت ہماری کتابوں میں بھی ہے، میں اس کو رد نہیں کر رہا. تو یہ فیکٹرز ہیں جو بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ جب کیونکہ آپ اپنے آپ کو ڈیفائن اور ری ڈیفائن کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوٹ اور ریکانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کنسٹرکٹ اور ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، تو پھر تاریخ زیر اتاب آتی ہے، آپ تاریخ کو دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہندوستان کو پاکستان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا 10واں حصہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے اس کے 5ویں حصے سے بھی کم ہے. اب وہاں جب یہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ کہ اب اپنے آپ کو ڈیفائن اور یونیفائی کرتے ہیں ورسز کسی اور قوم اور قومیت کے، تاکہ اس میں آپ کو جمہوری، قومی اور ریاستی افادہ حاصل ہو سکے. تو جب تک ہم اپنی اسٹیٹ کو ری ڈیفائن نہیں کریں گے، جب تک ریلیجن کو سیپریٹ نہیں کریں گے، اور جب تک ہم اپنی تاریخ کو عمومی طور پر دوبارہ نہیں لکھیں اور سمجھیں گے، تو اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں مختصر مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ گاندھی جی جو ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے بہت فین تھے، جناح صاحب نہیں تھے، نہرو صاحب نہیں تھے. 1947 میں ہم نے دیکھا، اور پھر 65 اور 71 اور 1992 اور 2013، میں ہندوستان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا کہ گاندھی جی ور رانگ، نہرو اینڈ جناح ور رائٹ ان اے سینس کہ یہ مسئلہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اسٹیٹ کے سٹرکچر کے ساتھ ہے، اسٹیٹ کی فارمیشن کے ساتھ ہے. آپ جتنی سیریمونیل انکلوژن، انٹرفیتھ ڈنر آج کل چل رہے ہیں، انٹرفیتھ افطار ہو رہے ہیں، انٹرفیتھ سیریمنیز کر لیں. آپ دونوں آتے جاتے رہیں، سرخ ریشم کے کپڑے اوپر رکھ کے آپ ایک دوسرے کو سوئیاں بانٹتے رہیں. لیکن جب تھوڑا سا کوئی تاریخی مسئلہ ہوا تو لوگ خدا نخواستہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر آ جاتے ہیں. اور یہی 47 میں دیکھیں دنیا میں ختم کر رہا ہوں سر. تو بریکنگ دا سائیکل میں یہ جو 4-5 فیکٹرز جو فارمیٹیو فیکٹرز ہیں، ان فارمیٹیو فیکٹرز کو ایڈریس کیے بغیر وی کین ناٹ بریک دا سائیکل. میں اسی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں میں، کہ دنیا کے ایک نظر دوڑائیے دنیا کے اوپر، کیا سیکولر معاشرے جو ہیں وہاں سے ہیٹ ختم ہو گئی ہے، وہاں سے وہ تفریق اور اس کے بعد جو تصادم ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا؟ ایسا تو نہیں لگتا. سیکولر اسٹیٹس ہیں، اس کے باوجود بھی ان چیزوں کی بنیادیں کہیں اور بھی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ مسائل تو ہوتے ہیں. تو ایک آسان حل نہیں ہے کہ آپ سیکولر کر دیں اور آپ یہ تمام چیزوں پہ قابو پا لیں گے، شاید نہیں ہو پائے گا. ہندوستان سیکولر ملک ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہندوتوا جو ہے اس نے گرو کیا ہے اسی ہندوستان میں جو اپنے آپ کو بائی کانسٹیٹیوشن سیکولر کہتا ہے. تو ختم تو نہیں ہو جاتا اس سے. اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس سے میں ایک اور فیکٹر شامل کروں گا، بلکہ اس کو آگے لے جاؤں گا، یہ جو تھیورم میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے ان کی، یعنی اگر ہمارا اشارہ مغرب کی طرف ہے اور طاقتور امپائرز کی طرف ہے، جس میں روس اور امریکہ خاص طور پر، اور کسی حد تک یورپ اور برطانیہ اس میں شامل ہے، وہاں پر مسئلہ ہیجیمنی، پولیٹیکل اور اکنامک ہیجیمنی کا مسئلہ ہے. اتنا زیادہ ریلیجن کا پرابلم نہیں ہے. They want to maintain and sustain and strengthen their politico-economic hegemony. اس میں جو ان کو دشمن نظر آئے گا، وہ ایران ہو یا شمالی کوریا ہو جس سے خطرہ آئے گا، تو وہ یقیناً اس کے خلاف اقدامات کریں گے. پھر کہیں نیچے جا کر سوسائٹی میں وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے اور ہیٹ سپیچ کی فارم اختیار کرتا ہے، جسے آج کل ہم اسلاموفوبیا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اب تصویر مکمل ون اسمال تھنگ، جی ون اسمال تھنگ، ہمیں سیکولرزم کو، پاکستان، ہندوستان، ہم اپنے خطے کی، اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں دنیا کو، ہمیں سیکولرزم کو ری ڈیفائن کرنا ہے. سیکولرزم کا مطلب لا دینیت قطعاً نہیں ہے، اور سیکولرزم کا مطلب ریاست اور مذہب کو جدا اس طرح کرنا کہ مذہب کی کوئی وجود باقی نہ رہے، جیسے 1924 میں ترکی نے کیا تھا یا کچھ اور ملکوں میں نہیں ہے. ہم خود ڈیفائن کریں گے. ہمارا سیکولرزم یہ ہے کہ ریاست کو تمام مذاہب، تمام اقوام، تمام قومیتوں، تمام شناختوں کے ساتھ برابر کا فاصلہ یا معروضی تعلق رکھنا چاہیے. جب ہم ایک کو قریب رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کو دوسرا بنا دیتے ہیں،
تو ہمارا مسئلہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی شکریہ, میری بات نہیں لی جاتی. میں یہی پوائنٹ آپ کی یہ چیز دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں ہم کس طرح سے سیکولرزم کو, کیونکہ دیکھیں ریاست کا رول نہیں ہونا چاہیے ریلیجن کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اور نہ ہی اسکولس کا کوئی رول ہونا چاہیے ریلیجن کو آپ کے لیے ڈیفائن کرنے کے لیے, کیونکہ ہم لوگوں نے UDHR کے انسٹرومنٹ جو ہم نے سائن کیے ہوئے اسے ریلیجس اینڈ مورل ایجوکیشن کا جو ہے وہ بائی چوائس کا کیا ہوا ہے. پاکستان از باؤنڈ بائی دوز انسٹرومنٹس کہ وہ اس طرح کی لیجسلیشن لے کر آئے کہ ہمارا ریلیجس اینڈ مورل ایجوکیشن بائی چوائس ہونا چاہیے, نہ کہ یہ مینڈیٹڈ ہو. دوسری ایک بات ہے جو آپ نے جو بات کی تھی کہ سیکولرزم کی, جو آپ نے جو بات کی تھی کہ ویسٹ میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اگر سیکولر وہ ہیں لیکن اس کے باوجود تعصب ہے وہاں پر. اس کی ایک ریزن یہ ہے, سیکولرزم میں وہاں پر دو قسم کی اگر دیکھا جائے, ایک انکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ جن کے جو بھی مذاہب ہیں یا جو بھی مذہبی سمبلز ہیں وہ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں, اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو مرج کرتے ہیں. اور دوسرے ایکسکلوشنزم کی طرف جس کا ایک بہت بڑا ایک جو ڈٹرمننٹ ہے وہ آپ کی اکانومی کے ساتھ, اکانومی کے امیگریشن کے ساتھ اس کا بہت بڑا ایک لنک ہے. تو کیونکہ وہاں ان ملکوں میں بہت ساری امیگریشن بھی آ رہی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے دے ٹرائی ٹو ڈسکریج دیم ہیونگ دیئر ریلیجس سمبلس ود دیم, تو وہ ایک ایکسکلوشنزم کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو سیکولرزم از being defined more by the economic drivers rather than what the inherent religious motivations or non-religious motivations are. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. تو ہمارے ہاں جو فیکٹر ہے وہ کہ ہمارے ہاں جو بائسنس جو نیچرلی جو ڈیفائن کی گئی ہے وہ ہسٹوریکل ڈیفائنڈ ہے, ہسٹوریکلی ڈیفائنڈ ہے. سوری ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا؟ نہیں, ٹائم ختم نہیں ہوا, آپ تسلی رکھیے ابھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میرے خیال میں دیٹ واز جسٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ ٹو یور مائک دیجیے پیچھے. اچھا آپ کے پاس ہے, یس, اس کے بعد سب سے پیچھے. السلام علیکم. بیٹھیے. میرا کوشچن میم زیبا سے تھا. مائی نیم از حیدر, آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ فرام اسلام آباد. جی. میرا کوشچن تھا کہ وائی ڈز دا اسٹیٹ وانٹ ٹو کرب ریشنل اور کریٹو تھنکنگ, واٹ از اٹ اسکیئرڈ آف؟ یہ پہلا پارٹ ہے میرے کوشچن کا. پاور شیئرنگ. پاور شیئرنگ. دے فیل انسیکیور بائی دوز بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں ہماری انٹائٹلمنٹ یا ہم سے پاور نہ لے لیں یا ہماری وہ. ہاں جی جی. وائی از ریلیجن ریپیٹیٹیولی براٹ اپ ان پیورلی ایجوکیشنل ڈسکشنز؟ بیکاز اٹس اے کنٹرول ٹول. کنٹرول ٹول. جی. اینڈ اسٹیٹ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایتھنک لائنس ختم کر کے اور ریلیجس پرووکیشن سے ہم لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ سیکھے گی نہیں کبھی, لگتا ہے ان کو, لیکن سیکھے گی نہیں کبھی بھی. تھینک یو. تھینک یو. آئی ہوپ دیٹ آنسرز. وہ ان سے پلیز. عالم آ گئے. جی السلام علیکم. جی میرا نام مہرالنساء ہے. اور ٹھیک ہے, میں نے ٹھیک پکڑا. اچھا, میں امجد صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ آئی تھنک ہسٹوریکلی ہمارے ہاں جو ایکوالٹی آف اپرچونٹی کیا ہے نا, یہ اس سے ہم یہ سائیکل کریک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 71 کی مثال دی تھی, اس میں اس سے پہلے جو وہ تو بوائلنگ پارٹیشن واز دا کلائمیکس, اس سے پہلے جو بوائلنگ پوائنٹس تھے ہمارے وہ کیا تھے؟ ڈسکریمنیشن, ہیٹ اسپیچ, بہت زیادہ ایلوکیشن آف ریسورسز. مطلب جھوٹ بنگال میں ہے لیکن اس کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ آپ نے نوشیر و فیروز میں لگائی ہوئی ہے. سو دس واز دا کائنڈ آف ڈیوائڈ ویئر پیپل ور فیلنگ, مطلب جو ہمارا اس وقت جو تھا ہمارا جو اس وقت پریزنٹ بنگلہ دیش ہے وچ واز پارٹ آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم, دے ور فیلنگ لیفٹ آؤٹ آف دیٹ اکنامک گیم. Basically, we were not spreading the opportunities equally. And again, I think we are repeating the history in the aggrieved provinces, jisko hum phir wo again hum unko patriotism, anti-patriotic hone ka label de rahe, but it's all because of the resource curse, and it's all because ke hum wahan pe ek deep state بن کے ایک انڈر دا نیم آف نیشنلزم اینڈ پیٹریٹزم ہم وہاں پہ بیسکلی ہم وی آر کنٹرولنگ دا ریسورسز. دس از وٹ آئی فیل از ہیپننگ. اور یہ جو سائیکل, یہ تو خیر بہت زیادہ اسٹیٹ لیول کی بات ہے. مجھے لگا کہ آج کی ڈسکشن میں دا سائیکولوجیکل ڈیمینشن آف ہیٹ اسپیچ واز اے بٹ
انڈر ایڈریسڈ اور میں اس کو کرنا چاہ رہی تھی. بیسکلی ہم اپنے جیسے کہ وہ جو یہ پروفیسر ہیں جنہوں نے اپنے بچپن کا ایکسپیرئنس بھی ابھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور جو اب وہ اپنے اب تو ایسا دور ہے کہ مطلب ایوری تھنگ از بیکڈ بائی ایویڈنس. آپ کسی بھی ٹروتھفلنس کو آپ مطلب یو کین ویری ایزیلی کوشچن دا ٹروتھفلنس آف اے اسٹیٹمنٹ. یو کین برنگ آؤٹ ایویڈنس فرام ملٹیپل سورسز. انٹرنیٹ جو ہے وہ اب کسی کی جاگیر تو رہی نہیں ہے, اور دیر آر سو مینی آلٹرنیٹ چینلز ویئر یو کین گیٹ دا ٹروتھ out whether the state controls it or not. لیکن despite this word, look at the paradox کہ ابھی بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ بچیوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہندو ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ بھی کہ ایک ایجوکیٹڈ مطلب کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جہاں پہ کنڈیوسو ایجوکیشن ہی آپ کو دی جانی چاہیے, وہاں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ اچھا یہ تو کرسچنس ہیں, سو دس از یو نو دے آر وین دے بیکم دا رولرس. اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وی آر کیرنگ دا بیگیج, دا جینیٹک بیگیج آف آر پیرنٹس, آف آر گرینڈ پیرنٹس, جو ہمیں بچپن سے ہماری انکلچریشن جس کو کہتے ہیں وہ ایسے ہو رہی ہے. I'm also an anthropologist, so sorry, don't mind my using these terms. So we are basically, acculturating. ہم ایک کلچر کو پکا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ ہم گھروں سے کر رہے ہیں. سو دس از سم تھنگ no state policy is looking at, اور وہ شاید اگر لک بھی کرے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ سوشل لیول پہ کانشینشیس اور کانشیس انف نہیں ہے کہ نہیں, یو ہیو ٹو کٹ دس بیریئر. So that was my point. جی کوئی نفسیات کے لحاظ سے بشیر صاحب کا کوئی کامنٹ ہے اس وقت؟ میرا خیال میں یہاں پر بھی کچھ کامنٹس ہیں. آپ لیجیے. میں بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں, بشیر صاحب. آواز آ رہی ہے؟ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں گورنمنٹ کالج میں, اور میں پچھلے اب تو 8 سال سے پڑھا رہی ہوں. اور یہ جو ہیٹ اسپیچ کیسے کریکولم سے کرب ہو سکتی ہے, وہ مطلب میں آئی کین ایکچولی فیل اٹ ایوری ڈے وین آئی گو اینڈ ٹیچ ٹو مائی کلاس. جو میں مطلب آپ کو بریک ڈاؤن کرتی ہوں کہ کون سا کورسز میں زیادہ مجھے ہیٹ اسپیچ نظر آتی ہے. سو ہمارا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا جو سیوکس کا کورس ہے وہ پنجاب بورڈ سے ہے, اینڈ ہمارا تھرڈ ایئر اینڈ فورتھ ایئر کا کورس ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے کورس سے ہے. جو تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کا کورس ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرسٹ ایئر میں جو سیوکس کا کورس ہے اس میں ایمفیسس ہی زیادہ جو ہے وہ لائک اسٹیٹ ساورینٹی اینڈ گورنمنٹ, اور یہ وہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کورس ہے سیکنڈ ایئر کا سیوکس کا, اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. وہ پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے فرام دا فرسٹ چیپٹر ویئر دے آر ٹیلنگ اباؤٹ دا کنسیپشن آف وائی پاکستان بکیم اور came about, and وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, جس میں اوبیسلی آپ نے نٹ پک کیے ہیں قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹس, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو شو کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی این اسلامک اسٹیٹ, اینڈ ہی انویژنڈ این اسلامک. اور وہ جو ہے ایک میں, اور میرا جب پہلے سال تھا جب میں پڑھانے اسٹارٹ ہوئی, اینڈ وین جو میں نے اس وقت بچوں کو پڑھایا نہیں تھا, میری جب پوسٹنگ ہوئی تو مجھے سینڈ اپس کے پیپرز ملے, تو میں نے چیک کرنا اسٹارٹ کیا, اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ چیکنگ اٹ, مجھے لگا کہ شاید بچیوں نے اپنی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ گھڑ لی ہے. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو گو بیک اینڈ ریفر بیک ٹو سیوکس بک, بیکاز آئی ہیڈنٹ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ. اس میں یہ تھا لائک پہاڑ سے اونچا اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ, اینڈ لائک پاکستان کی بنیاد ہی اسلام ہے, اور اس طرح کی باتیں. سو جو بچیاں جو ہے کریکولم کو آپ اگر ٹھیک کریں گے تو ہیٹ اسپیچ اس میں بہت زیادہ اس میں جو ہے ایڈریس ہو جائے گا. دین فرسٹ چیپٹر میں جو ہے, جو آپ نے بھی بات کی کہ اینٹی ہندو, رادر دین سینگ کہ کانگریس ڈیڈ دس, ہندوؤں کی چالاکی سے, گاندھی کی چالاکی سے, اسپیشلی جب ہم آتے ہیں سرٹن لائک وین وی آر موونگ, تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سیکنڈ چیپٹر میں اب میں یہ چیز نوٹس کر رہی ہوں کہ سیکنڈ چیپٹر میں بھی اوبیسلی دا ایمفیسس آن, جب ہم ان کو قرارداد مقاصد پڑھا رہے ہیں, آبجیکٹیو ریزولوشن, اس میں بھی ایمفیسس ہے, اینڈ دیر از نو مینشن کہ بھائی دیٹ دا مائنورٹیز in the constituent assembly had opposed this. اس طرح کی کوئی mention نہیں ہے. there is like white graying of on that, and then it goes to جو ہے اب میں نے یہ بھی notice کرنا, and then there is like جو ہمارا second last chapter ہے جس میں اسلامی
قومی یکجہتی کے اوپر ہے. اس میں تو لکھا ہے سیدھا سیدھا کہ کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ ہے, ہم بھائی بھائی ہیں مسلمان, تو جو ہے اس لیے اگر ہم اسلام کے بینر کے انڈر یکجا ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس کو کورس کے لحاظ سے نہیں پڑھانا, مطلب آئی آلویز ٹیل دیم you know what the truth is and then I refer to the book because ان کے جو پنجاب جو پنڈی بورڈ کا کورس آئے گا وہ تو یہیں سے آئے گا, انہیں یہی یاد کرنا ہے. اینڈ آئی ریمبر دس اینڈ آئی ہیو دس ریئلائزیشن کہ میں ان کو کلاس میں جتنا بھی کہوں آئی کین مے بی امپیکٹ دیئر برین 30%, 30 to 35, بٹ ریسٹ جو امپیکٹ زیادہ ہے, جو ان کو یاد رہے گا, وہ جو انہوں نے میمورائز کیا ہوا ہے بکس میں وہ. تو اگر آپ سیوکس کی سیکنڈ ایئر کی پنڈی بورڈ کی بکس اینڈ مے بی آئی تھنک ریسٹ کو چینج کر دیں. میں پاکستان اسٹڈیز تو پڑھاتی نہیں, سو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی بک میں بھی آئی ایم شیور دیر از اے لاٹ آف نیڈ فار اٹ, بٹ یہ بہت پرابلم ہے. میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتی ہوں کہ پنجاب میں جو ہے جو پرابلم جو آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک 2020 میں ایک ٹیکسٹ بک پنجاب ٹیکسٹ بک بل جو تھا, سوری لا تھا, اس میں ایک امینڈمنٹ آئی گئی تھی. اور یہ امینڈمنٹ کیا تھی کہ آپ نے جتنا بھی جو کورس ریویو ہے یا جو بھی جو ٹیکسٹ بکس آتی ہیں اس کا ریویو آپ نے کرانا ہوتا ہے علماء بورڈ کاؤنسل سے, آل دا سوشل سائنسز بکس وغیرہ, اینڈ اٹ از بائی دا لا. اب اس سے ہوا یہ کہ جو ہمارا جو کریکولم ریویو پروسیس جو ہے, جو ٹیکسٹ بک ریویو جو پروسیس ہے, وہ ان کے تھرو پہ آتی ہے. تو اب ان کے تھرو جب آتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2021 میں بہت ساری دیور اباؤٹ 400 ٹیکسٹ بکس جو کہ سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ, نیوٹن کی دوپٹے کی وجہ سے جی اسے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تو اس کتاب کو بین کر دیا گیا, ریپروڈکٹیو سائیکل کے اوپر جو چیپٹرز تھے اس کی وجہ سے پوری کتابوں کو بین کیا گیا. اسی وجہ سے جو ہے نا جو ٹیکسٹ بک رائٹرز جو ہے نا وہ زیادہ ایکسٹرا کیئرفل ہو گئے کہ ہم نے کنٹینٹ کیا لکھنا ہے کہ وہ علماء بورڈ سے زیادہ اپیسمنٹ کی طرف آئے. تو وہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی سچائی والی بات یا کوئی سچ لکھ نہیں سکتے اتنی آسانی سے, کیونکہ انہوں نے ان سے اپروول لینی ہوتی ہے. تو دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس وائی کہ اس حوالے سے آپ کو زیادہ ریگریسو ٹیکسٹ بکس نظر آئیں گی. ایک اگر اور چیز اگر میں مینشن کر دوں, سو ایک چیز میں مینشن کروں گی کہ جو گورنمنٹ کالجز میں ماحول دیکھا ہے اس میں یہ جو آپ نے سیلف رائچسنس کی بات کی ہے کہ دا ڈومیننٹ تھاٹ از فرام لائک سنی اینڈ مسلم پرسپیکٹو, تو وہ تو ہے ہی ہے. لیکن ایک اور چیز کہ ایڈمیشنس کے ٹائم پہ ہم بہت زیادہ بچیوں کو وداؤٹ تھنکنگ اینڈ وداؤٹ لائک مینٹرنگ دیم کہ آپ کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے, ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں. اچھا سب سے آسان کون سا سبجیکٹ ہے؟ ایجوکیشن, اسلامیات, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن. اینڈ آئی ہیو سین مینی اسٹوڈنٹس جو کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں جو مائنورٹی میں بہت ہی کم لائک ہارڈلی 3-4 ہیں, وہ اسلامیات کا سبجیکٹ 3rd ایئر میں ود ایجوکیشن پڑھ رہی ہیں. اور ایک بچی سے میں نے پوچھا, کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میں نے ایڈمیشن فارمس دیکھ رہی تھی کہ شاید شی از لائک بلانگ فرام کرسچن کمیونٹی, تو میں نے سے کہا بچے میں کاؤنسل کر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے آگے نا, تو میں ان کو مینٹر کر رہی تھی کہ 5th سیمسٹر میں کدھر, کہتے ہیں میم میں نا اسلامیات پڑھانا چاہتی ہوں. اینڈ آئی لکڈ ایٹ ہر, میں نے کہا واٹ آر یو سیئنگ, آپ کو لگتا ہے یہ ماحول ہے جس میں آپ جس بیک گراؤنڈ سے ہیں؟ تو ایک دم وہ بیچاری شوق ہوگی. اینڈ دین شی ڈڈ سے دس کہ میم وہ ایکچولی میم فلاں تھی, انہوں نے ایڈمیشن کے ٹائم پہ کہا کہ یہ آسان ہے تو پکڑ لو. سو یہ ماحول پہ بھی بہت یہ جو ہیٹ اسپیچ ہے, سو میں یہ بڑی باتیں کہ ہم لوگ اسٹیٹ لیول پہ کیا ہوگا چیزیں, آئی تھنک کریکولم کو اگر ایڈریس کیا جائے تو جو ہماری بچیاں جو بلینک سلیٹ ہوتی ہیں اس میں ہم ری رائٹ جو کر رہے ہوتے ہیں جو کانٹینٹ, وہ بہت چیز ہو جاتی ہے اور ہم جیسے ٹیچر شاید زیادہ امپیکٹفل ہو سکیں. تھینک یو. آپ ذرا آپ السلام علیکم. انصر گیلانی, ڈائریکٹر فار آئیڈیاز سیو دا ہیومن ریس. میں نے ساری باتیں سنی, آپ کا بھی ایک نیا اینگل آیا, دا وے یو ایڈریس دا ویری ایشو, بریکنگ دا سائیکل. لیکن اس وقت جو بات ہے وہ انڈیا پاکستان, آپ برادر تھوڑا سا خاموش کریں, بات جو ہے یہ فرد کی تعلیم کی ہے, اینڈ ہاؤ ٹو ریفائن اینڈ سینسٹائز دا انڈیویژول. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد جب گروپ کو جوائن کرتا ہے یا پارٹی کو جوائن کرتا ہے یا کسی بھی چیز کا حصہ بنتا ہے تو وہ آبسکیور ہو جاتا ہے, ایمبیگوس ہو جاتا ہے اور متنازع ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ریلیجن دیا تھا, لیکن سیاست ہم نے خود ایجاد کی. اور فرد کو یا انسان کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ وار انسٹنکٹ اور پیس انسٹنکٹ پر ہوئی تھی, اور انسان نے زیادہ جو ہے وہ وار انسٹنکٹ ہی کو آپریٹ کیا, کیونکہ فرد جو ہے وہ اتنا باصلاحیت نہیں ہے کہ انٹل
کہ ٹریول جرنی آف دا سینچریز اینڈ مینی ایکسپیریمنٹس اور کولیجن اور وارز کے بعد جو ہے نا وہ فرد آج کے دور میں جہاں پہنچا تو وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, ویمن ایمنسپیشن کی بات کرتا ہے, پیس کی بات کرتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, اور اوور آل جو ہے نا ایک جو لو ہے اس کو پروموٹ, یعنی کہ جب تک ایجوکیشن نہیں آئی, آرگنائز ایجوکیشن آج کے دور کی, اور ڈیموکریسی نہیں آئی. ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہتا, ڈیموکریسی مین میچورٹی, اور اس میں آپ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ آئیڈیا کی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں لو اور ہیٹ, بیسک جو فرد کا پہلو ہے, جس طرح میں نے کہا ہے کہ وار انسٹنکٹ اور پیس انسٹنکٹ. اب جب ہم وار انسٹنکٹ کو کرتے ہیں وہ تو سارا کچھ ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ دنیا آہستہ آہستہ تہذیب کی طرف, ریفائنمنٹ کی طرف, سینسٹائزیشن کی طرف, ادب کی طرف, فلسافیکل ڈسپوزیشن کی طرف, اور کولنس کی طرف, اور وائلنس سے نکل رہی ہے, اور ایگریشن سے نکل رہی ہے, اور ایک ایسی دنیا مرز وجود میں آئی ہے جو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ سپورٹس ہوگا, ایجوکیشن ہوگا, بزنس لابنگ ہوگی, وار نہیں ہوگی. لیکن ان میں یہ رول جو ہے وہ فرد کا اپنا بنتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کاز ہے تو پھر ایگو نہیں ہوگی. اگر ایگو ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی زندگی میں کاز نہیں ہے. کاز آپ کو بڑا بنا دیتی ہے, جس کی بنیاد پر آپ بہت سے ڈفرینسز کو اپنے اندر جو ہے وہ مار دیتے ہیں. اب یہاں بات جو ہے وہ اسلام کی یا غیر اسلام کی بات نہیں ہے, ریلیجن اور پالیٹکس کو اور کلچر کو بھی آپ الگ کر دیں, اور فرد کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کی بات کریں. تو آج کے وقتوں میں جو ایجوکیشن بنتی ہے, ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ٹیچرز آر دا بیکن اینڈ دا ہاؤس اینڈ دا لائٹ گیور. اور جتنا بھی آپ دا چار دیواری سے باہر, یعنی گھر اور تعلیمی چار دیواری سے باہر جو بھی ہے وہ سب بازار ہے, مارکیٹ ہے, وہاں کوئی کنٹرول اینڈ کمانڈ نہیں ہے. اگر دنیا کا فیوچر بنانا ہے اور دنیا کو بچانا ہے, جیسے میں سیو دا ہیومن ریس پر میں نے کتاب لکھی ہے اور پورا ایک نیا ایک تصور لایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نئی نسلوں کو تعلیم کے ساتھ جوڑ کر, اور پرائمری کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. اب لفظ جو اسکول ہے وہ اسکول کے معنی ہے ڈسپلن, یعنی اسکول دا ایموشن, اور میٹرک تک جتنی بھی اسکولنگ ہوتی ہے وہ ایموشن ہی کی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ کولونائزیشن سے ہوا ہے وہ ویسٹ فیلیا کا جو ٹریٹی آف دا نیشنز ہوا ہے نا, وہ ٹرائب کی جو ہے وہ بیس نیشنز بنی ہے, اور جو نیشنز بیس بنی ہے وہ میکویلین فلسفی کے مطابق ہر نیشن, ہر اسٹیٹ, ہر کنٹری جو ہے وہ لازمی آرمی رکھے گا. اور جس کسی کی بھی آرمی ہوگی وہ ٹیریٹوریل پوائنٹ آف ویو دیکھیں 1945 کے بعد جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی اور آخری بات یونائٹڈ نیشن بنی, ختم ہو گیا, اذان ہو گئی. اس کے بعد یہ تھا کہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی, ہر دنیا کے ہر شہری کی تعلیم, روزگار, اور اس کی جو یعنی کہ پاپولیشن ماڈریشن کے اوپر جو ہے وہ بات. ایک اور کمنٹ میرے خیال میں رہ گیا, ایموشنل انٹیلیجنس بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, مذہب کی بات, سیاست کی بات, یہ جو ٹریٹی بیسڈ نیشنز بنی, ٹرائب بنی, فیتھ سیریز کمپلیٹ آدم سے لگ کر آپ سے وسلم تک وہ ایک الگ بات ہے. فیتھ انسان کو جو ہے وہ جب فیتھ اور کاز آپ کی زندگی میں ہوگی, یہ ٹیریٹور یہ جو سپلیمنٹ اور مطلب ہے کہ پیٹی افیئرز, ان سے آپ اباو ہو جائیں گے. ہیٹ, لو اینڈ ہیٹ, یعنی کہ جو ہیٹ ہے وہ وار انسٹنکٹ ہے, اور جو لو ہے وہ ایگو کو مار کے. لیٹس ہوپ فار لو دین. شکریہ. لیٹس ہوپ فار لو کریں, ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر کریں, اور پیس کو پروموٹ کریں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو جنریشن ہے, بچے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. باقی جو تاریخ کے واقعات ہیں, تاریخ کے جو تجربات ہیں, وہ سارے کے سارے ایکسپیریمنٹس تھے. اب ہم یہاں سے تہذیب کو آگے. تھینک یو. ایک اور کمنٹ میں جی, ایک اور کمنٹ رہ کے میں خواہ لے لیں, میں آخری کمنٹ, یا ڈو یو ہیو ٹائم؟ نہیں, میں کہہ رہی تھی ان کی طرف سے ایک کمنٹ. کہاں سے آ رہا ہے کمنٹ؟ میں خواہ شاید پیٹر صاحب نے, آپ کا کوئی کمنٹ تھا؟ نہیں. ایک منٹ ٹھہریے, مجھے میں خواہ آئی سو ہز ہینڈ ریز. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں بولیے بولیے. جی بالکل. ایک تو یقیناً یہ نیریٹو ہے ہیٹریڈ کا, جو نیو نارمل کے طور پر انٹروڈیوس ہو چکا ہے.
میں تھوڑی سی توجہ یہ چاہوں گا آپ پارٹیسپینٹس کی آن دا ٹیکنالوجی دیٹ از یوزڈ. اداروں کو مینیپولیٹ کرنا, پالیسی کو, اور پھر کورٹ میں اپلیکیشن لے کے جانا. جیسے وہ انسپیکشن والی ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ لے لی گئی تھی کہ جج صاحبان جو ہے وہ انسپیکشن کریں کہ وہاں پر ریلیجیس ٹیچنگ کا انتظام ہے اسکولوں میں یا نہیں ہے. جی تو آج ایک جو ہے وہ خبر چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی کوئی جج ایسے ہی لے گیا اور اپلیکیشن کہ جی ریلیجیس ایجوکیشن پراپر نہیں ہو رہی, اور کورٹ نے ایک ورڈکٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا ہے. اور وہ بیسیکلی ریٹریشن تھی کہ گورنمنٹ آ کے بتایا کہ وہ کیا وہ یعنی 200 نمبر کی ابھی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے 100 کی بجائے یا نہیں. تو یہ ایک ٹیکنالوجی بھی ہے جو یہاں پر کچھ گروپس استعمال کرتے ہیں اس کو ری انفورس کرنے کے لیے نیریٹو کو, اور یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی اس کے خلاف بات نہ کرنے پائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کی طرف سے کوئی کامنٹ ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائے یہاں پہ, گفتگو رہی, دیر تک گفتگو رہی, ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. Thank you.